ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا سبحان اللہ كلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان اللہ مکرم و محترم مولانا اعجاز احمد صاحب، مولانا قاری احمد عباس صاحب، محترم جناب حاجی مشتاق احمد صاحب، عزیز القدر مولانا حافظ قاری محمد ذیشان مشتاق صاحب، دیگر شرکائے محفل، بحمداللہ سالانہ محفل ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ سبحان اللہ سے پہلے آپ نے مناقبی سماعت کیے اور حضرت مولانا کا بہت ہی خوبصورت اور پرتاثیر بیان بھی سماعت کیا، آیات قرآنیہ خوبصورت انداز میں سنائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ قصیدہ سنایا جو اللہ کا کہا ہوا ہے۔ اور جس قصیدے کے مقابلے میں تو کوئی شے پیش نہیں کی جا سکتی۔ حاجی صاحب نے، عاطف نے، مولانا ذیشان نے بھی کلام سنائے، میں بھی چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا یہ سلسلہ ذکر صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی فضیلت اور شان مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو باشعور سنی مسلمان بالعموم اور علماء اہل سنت بالخصوص توجہ فرماتے ہیں، ان کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں جن حضرات کا سب سے زیادہ تعاون میرے ساتھ شامل ہے، میں حاجی مشتاق احمد صاحب سر فہرست ہے۔ حاجی صاحب تمام صحابہ کے، خلفاء راشدین کے دن مناتے ہیں، محفل کا اہتمام کرتے ہیں، شہیدان مدینہ کے نام سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کے جلسے کے عنوان سے اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں بڑی ہی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے بڑی خوشی سے اس محفل میں شریک ہوتا ہوں۔ ایسے ہی
मुखलिस मुसलमानों का ताउन मुझे हासिल है। ये सिलसिला पूरी आबोताब के साथ जारी व सारी है और अब तकरीबन हर मस्जिद में सहाबा के दिन मनाए जाते हैं, उनको खिराज ताज़ीम पेश किया जाता है, इज़हार अक़ीदत व मोहब्बत किया जाता है। आले सुन्नत व जमात कसरहुल्लाह में एक बेदारी हमें नजर आती है जो बड़ी ही खुशआइंद है और इसकी बेहद बरकत है। ज़ाने मोहतरम, मैंने जो आया मुक़द्दसा पढ़ी उसका तर्जुमा और उसकी वजाहत में या उसके जो मसादीक हैं जिन पर वो सादिक आती है, उनमें से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ खिदमत आलिया जो आपने इस्लाम के लिए फरमाई है उनको मैं बयान करूँगा और आखिर में मैं अहले बैत की ज़बानी उनकी मदा और उनकी मनक़िबत आप तक पहुँचाऊँगा। क्या बात है, क्योंकि लोग अहले बैत की मोहब्बत का बहाना बना के, अहले बैत से अकीदत का बहाना बना के सहाबा पे तान करते हैं। तो ये बात मैं आप तक उन्हीं की किताबों के हवाले से पहुंचाना चाहूँगा कि जो अहले बैत के बड़े हैं, आइम्माए आले अतहर, वो किस अंदाज में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इज़हार अक़ीदत और मोहब्बत फरमाते हैं। एक दो हवाले में आखिर में पेश कर दूंगा। उससे पहले मैं इस आया मुक़द्दसा के साथ साथ चलूंगा। ये सूरह हदीद की आया नंबर 10 का मैंने कुछ हिस्सा तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दो तबकात बयान फरमाए या दो अदवार का हवाला दिया। एक दौर मक्का फतह होने से पहले का, दूसरा दौर मक्का फतह होने के बाद का। मक्का फतह होने से पहले जिन लोगों ने खिदमत पेश की वो कदीमुल इस्लाम लोग, उनका मकामो मर्तबा, और जिन्होंने मक्का फतह होने के बाद खिदमत पेश की उनका मकाम और है। अब कुरान पाक ने जो बयान किया तो इन दो जमातों, जमात के दो तबकों का बाहमी फजीलत में जो फर्क है उसको बयान किया है। आयत मुकद्दसा ने बाद वालों का जिक्र नहीं किया है, जैसे हम आज के मुसलमान हैं उस दौर की बात की है। उस दौर के मुसलमानों के दो तबके, एक तबका वो जो मक्का फतह होने से पहले मुसलमान हो चुका था, राह खुदा में जिहाद कर रहा था, राह खुदा में अपना माल सर्फ कर रहा था, और दूसरा तबका सहाबा का वो जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए। उन दोनों के मरातब एक जैसे नहीं है। जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले इस्लाम कबूल किया, अपना माल राह खुदा में खर्च किया, इस्लाम की खातिर जिन्होंने जिहाद किया, उनके मर्तबे को बाद वाले नहीं पहुंच सकते हैं। उनके मर्तबे को बाद वाले सहाबा भी नहीं पहुंच सकते। वो बाद वाला कोई उनका हमसर कैसे हो सकता है? फिर ये जो मुआवजा, ये जो फर्क बताया है,
یہ صحابہ کے دو طبقوں میں بتایا ہے. بعد والے کسی درجے میں نہ پہلی جماعت کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں نہ دوسری جماعت کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں. کسی غیر صحابی کا سرکار کے کسی صحابی کے ساتھ کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، بے شک. ان کے ساتھ ان کا آپس کا مراتب کا فرق بتایا ہے. بعد والا کوئی بھی ہو کسی صحابی کے مقابل نہیں آ سکتا. مرتبے میں کسی صحابی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. ایک قرآن کا پیغام ہے لا یستوی منکم من انفق منکم لا یستوی منکم. تم میں سے جو قرآن پاک کے پہلے مخاطب ہیں جن کے ہوتے ہوئے قرآن نازل ہو رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کے درجے بڑے، ان کی شانیں اونچی بعد میں اسلام لانے والوں، بعد میں مال خرچ کرنے والوں اور بعد میں جہاد و قتال کرنے والوں سے. بے شک واصلہ صحابہ کی دو جماعتوں میں بعد والوں کا یہاں کوئی ذکر نہیں. بے شک. ان کے مراتب کا کوئی بعد میں ہے نہیں تو کسی بعد والے کو ان پر تنقید کا حق کس نے دے دیا؟ ان پر تانا زنی کا حق کس نے ان کو دے دیا؟ کیا بات ہے، بے شک. تو اللہ تبارک و تعالی جس کی منقبت، جس کی مدح قرآن میں بیان فرما دے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی عظمت ثابت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے بے شک. شک. کہ اگر ان کی یہ منقبت نہ مانی جائے پھر علم الہی پر حرف اٹھتا ہے، انگلی اٹھتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا. نعوذ باللہ من ذالک. علم الہی غلط نہیں ہو سکتا. بے شک. تو علم الہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم لوگوں کی شان قرآن میں بیان فرما دی ہے. اب کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو ان کے برابر نہیں ہو سکتا اور ان پر طعن و تنقید کا حق نہیں رکھتا. بے شک بے شک بے شک. اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سبحان اللہ. راہ خدا میں مال خرچ کرنا اور سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا پہلا مبلغ بن جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی عزت کا، آپ کی ناموس کا سب سے پہلا محافظ بن جانا. جی کیا بات ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. سبحان اللہ. حضور نے خود بیان فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا تو لوگوں نے قبول کرنے میں پسو پیش کی. لوگوں نے کوئی معجزہ مانگا، کوئی دلیل مانگی، کسی نے غور و فکر کے لیے وقت مانگا. ابو بکر وہ واحد بندہ ہے جس پر میں نے اسلام پیش کیا تو میرا بلا چورا چرا بغیر پاک کیے میرا کلمہ پڑھ لیا. بے شک. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. کیا بات ہے. بغیر دلیل مانگے، جی بغیر معجزہ مانگے، سبحان اللہ. بغیر غور و فکر کے لیے وقت مانگے. ادھر سرکار نے دعوت دی، ادھر یار غار میں لبیک کہہ دی. یار غار کا ایمان لانا سبحان اللہ. اور پھر راہ خدا میں مال خرچ کرنا. اب اس کی تفصیل تو بہت ساری باتیں ہیں. میں آپ کو ایک بات ایسی بتاؤں گا جس سے آپ کے ایمان تازے ہوں گے، آپ کے دلوں کو ایک سرور حاصل ہوگا. سیدنا بلال حبشی
رضی اللہ تعالی عنہ کون مسلمان ہے جس کے دل میں بلال حبشی کی عقیدت نہیں؟ کون مسلمان ہے جس کے دل میں ان کا وقار نہیں ہے؟ کون مسلمان ہے جس کا سر بلال حبشی کے ذکر کے آگے جھک نہیں جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو کیسا قرب عطا کیا. سرکار نے بات کرتے ہیں تو بلال کو اپنے ساتھ ملا کے بات کرتے ہیں. ایک جگہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہینہ مہینہ مجھ پر اور بلال پہ گزر جاتا ہے. اپنی وہ زندگی بیان فرما رہے ہیں مہینہ مہینہ مجھ پر اور بلال پہ ایسا گزرتا ہے کہ سوائے کھجور کے اور پانی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب یہ بات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے, اپنے ساتھ بلال کو ملا کے بیان کیا. تو سید اختر رحمت اللہ تعالی, سید اختر الحامدی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بہت خوبصورت انہوں نے شعر کہا. اس سے زیادہ خوبصورت شعر بلال حبشی کی شان میں میرے علم میں نہیں کہ نازک وہ بھوے ان کی نازک وہ بھوے ان کی عارض پہ وہ خال ان کا. خال کہتے ہیں دل کو. سرکار کی ابرو مبارک کو نرم و نازک, اور سرکار کا رخ انور, رخسار مبارک, رخسار پہ دل وہ کیا ہے؟ نازک وہ بھوے ان کی عارض پہ وہ خال ان کا. مصروف تلاوت ہے کعبے میں بلال ان کا. کعبے سے تشبیہ دیتے ہیں. سید اختر الحامدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بریلی شریف کے فاضل تھے. مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے فرزند اکبر حجت الاسلام شاہ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد. تو حیدرآباد میں رہے تو سید صاحب نے کلام حضرت کی تضمینیں لکھی ہیں, جو تضمین پڑھی جاتی ہے مصطفیٰ علیہ اللہ کو سلام سب سے زیادہ پہلے جلد لکھی گئی. تو یہ انہوں نے کہی, قصیدہ نور پہ تضمین کہی, تصنیف کی امام اللہ کویا کے نام سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر. تو یہ سید اختر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نازک وہ بھوے ان کی عارض پہ وہ خال ان کا. نازک وہ بھوے ان کی عارض پہ وہ خال ان کا. مصروف تلاوت ہے کعبے میں بلال ان کا. مصروف تلاوت ہے کعبے میں بلال ان کا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. بلال کی زیارت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. وہ ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں تو انگریزوں پہ گھسیٹا جاتا ہے, سینے پہ سل رکھی جاتی ہے, زبان باہر لٹک آتی ہے. تقاضا ایک ہی ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دو. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ گوارا ہے لیکن محبوب کی جدائی گوارا نہیں ہے. مصروف تلاوت ہے
کعبے میں بلال ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا بلال کا ذکر. اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ ذکر کیسے درمیان میں آیا. جب بلال پر جو ظلم ہوا وہ یہ امیہ بن خلف ظلم کرتا ہے, تشدد کرتا ہے کہ یہ بلال ہے میرا غلام اور کلمہ پڑے کسی اور کا, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. وہ ظلم کرواتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا بلال پر یہ ظلم ہوتا, دیکھ لیا تو یار غار نے امیہ بن خلف کو منہ مانگے دام ادا کر کے بلال کو خرید لیا. سبحان اللہ. بلال کو خریدا, آزاد کیا. بلال یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے میں امیہ کا غلام تھا, اب مجھے ابوبکر میں خرید لیا, اب میں ابوبکر کا غلام بن گیا. تو آقا کہہ کے یار غار سے خطاب کیا. ابوبکر کانپ اٹھے کہ بلال کیا کہہ رہے ہو, میں تمہارا آقا کب ہوں, میں بھی رسول اللہ کا غلام, تو بھی رسول اللہ کا غلام ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. غلاموں کو آزاد کیا خرید کر. یہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی شان والے اور غلاموں کو بھی خرید کے آزاد کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید جن کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں انہوں نے ابوبکر کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوگی, کوئی احسان کیا ہوگا, انہوں نے کوئی نیکی کی ہوگی جس کا بدلہ دے رہے ہیں. یہ کہا لوگوں نے, جواب اس کا دیا ابوبکر کی طرف سے اللہ نے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. مزے کی بات ہے. جس پر بھی اعتراض ہوتا ہے جواب وہ خود دیتا ہے, اپنی صفائی بندہ خود بیان کرتا ہے. لیکن یہ گھرانہ کتنی شان والا ہے جو عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی ہے. تو یار غار کے بارے میں یہ بات کی گئی, یار غار کی صفائی اللہ نے بیان فرمائی ہے. کیا بات ہے حضور, یوتی مالو یتزکا, وہ خرچ کرتا ہے بس ستھرا ہو, دنیا کو پتا چلے اسے مال سے پیار نہیں ہے, اسے پیسے سے محبت نہیں ہے, یہ کسی شے کا حریص نہیں ہے, یہ تو بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى, کسی کا کوئی احسان ابوبکر پہ نہیں ہے جس کے وہ یوں بدلے چکا رہا ہے. نہیں, کوئی احسان کسی کا نہیں ہے. پھر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, وہ اپنا مال کیوں خرچ کرتے ہیں, وہ غلاموں کو کیوں خرید کے آزاد کرتے ہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, وہ رب اعلیٰ کی رضا چاہتے ہیں. بے شک. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, قریب راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہی بات یار غار کے لیے فرمائی وَلَسَوْفَ يَرْضَى, وقت بھی راضی ہو جائے گا. لا يستوي منكم من انفق
دیکھے وقاتل، اب قاتل کی بات دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے آغاز کیا، دعوت کا آغاز کیا، حضور بیان فرما رہے ہیں، تو آپ کا پیغام لوگوں تک یار غار پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اتنی مؤثر تبلیغ، ایسا مؤثر انداز بیان. تو عشرہ مبشرہ، وہ 10 شخصیات کہ جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. 10 نام جن کے حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. ان 10 میں 5 وہ ہیں جو ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام لائے، اور چھٹے وہ خود ہیں. 10 میں 5 تو برابر ہو گئے. اب اگر خود ادھر جائے تو پھر وہ ان کا پلہ وہ بھاری ہو جاتا ہے. یہ ان کی تبلیغ. اب مکے کے کافر، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ سر عام تبلیغ کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ پر حملہ کر دیا، ابو بکر صدیق پر حملہ کر دیا، پھر رسول اللہ پہ حملہ کیا. دفاع میں ابو بکر آئے، حضور کو چھوڑ کر یار غار کو پیٹنا شروع کر دیا. اتنا تشدد کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کو قبیلے والے اٹھا کے لے گئے. جب ہوش آیا اب وہ گھر والے سارے پاس، وہ انہیں فکر لگی ہوئی ہے کہ نہ جانے کے ساتھ کیا ہوگا. اس غم میں گھر والے مبتلا، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو انہیں اور کوئی غم نہیں ہے، بس ایک ہی سوال کیا، اور مجھے رہنے دو، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تو مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کوفہ میں سر عام فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے. یہاں دیکھیے بدر میں دیکھ لیں آپ، رسول اللہ کے ساتھ وہ جو عریش ہے، جو مسجد ہے، مسجد عریش جو بدر میں ہے، اسی مقام پر ہے جہاں بدر کی لڑائی میں رسول اللہ تشریف فرما تھے. تو سب سے سخت مقام تو وہ تھا. حضور کے ساتھ یار غار ابو بکر، حضور کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں، فتح خیبر میں، فتح مکہ میں، غزوہ تبوک میں، ہر مقام پر 9 غزوے رسول اللہ کے جو بڑی لڑائیاں 9 سرکار نے لڑی، ہر مارکے میں صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ان کا قتال. اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. بعد والے ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، لیکن آگے یہ بھی تنبیہ فرما دی، جو صحابہ کے بعد آئے ہو یہ جان لو، یہ نہ کہنا کہ بعد والوں کی فضیلت کوئی نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے اگلے پچھلے سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہ خدائی وعدہ ہے. اہل سنت کے اسی لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ قرآن نے بتایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سبحان اللہ. سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے. تو یار غار میں ہر موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انعام عطا کیا. یہ تو مشہور بات ہے. امام راضی نے
کو لکھا ہے، سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارہ غار نے وصال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ پڑھ چکو تو میری چارپائی اٹھا کے حضور کے دروازے پہ لانا اور التجا کرنا کہ اگر سرکار آپ کا یار غال آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اب وہ جنازہ لایا گیا، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یار غال آیا ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے، تو دروازہ کھلا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پاس پہنچا دو۔ تا عمر نہ چھوٹا پاوے نبی، تا عمر نہ چھوٹا پاوے نبی، مرقد بھی انہی کے گھر میں بنی، صدیق و عمر کا عہد وفا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ساتھ نبھایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ تو سرکار کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا ہے اور امت کو بکھرنے سے بچایا ہے، قرآن پاک جمع کروایا، اور جو مرتد ہوئے ان کو سیدھا کیا یا فنار کیا، مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ کیا، مرتدین کا خاتمہ کیا، اور امت کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مصلی یار غار کے حوالے کر دیا۔ پھر جو حرمین شریفین جانتے ہیں، جنہیں حاضری نصیب بھی جانتے ہیں، کہ ایک مقام پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے حاضری خوخت و ابی بکر، یہ دریچہ ہے، یہ کھڑکی ہے ابو بکر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے سین میں جن گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ لوگ اب پھر کے دروازے سے مرکزی دروازے سے مسجد میں داخل ہوں گے، پہلے لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کے سین میں کھلتے تھے، بند کروا دیے۔ میں سب کے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ وہ جہاں وہ بکر کا دروازہ تھا، وہ آج وہاں وہ لکھا ہوا ہے حاضری خوخت و ابی بکر۔ یہ واضح اشارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی عطا فرما دیا، حضور نے وہ دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ حضور کو یہ معلوم تھا کہ میرے بعد تو خلیفہ ابو بکر ہی نے بننا ہے۔ اب یہ لوگوں نے تان کے لیے ایک قصہ بنا لیا کہ انہوں نے شہزادی سے، خاتون جنت سے وہ باغ فدق چھین لیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سناتے ہی رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو حضور کے ساتھ ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اور کچھ چاہتے ہی نہیں۔ دنیا کا حصول ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے جنگ تبوک کے لیے جب ہدیے پیش کرنے کا حکم دیا، یار غار سب کچھ ہی لے کے آ گئے، قدموں میں رکھ دیا، ما ابقیت لہم،
کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں اب قیتو لہم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہیں سے اہل سنت نے یہ کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اللہ ہی کافی ہے، یار غار کی فکر کیا ہے؟ اب قیتو لہم اللہ و رسولہ، میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو اگر مال سے محبت ہوتی تو اپنا سب حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے، مال سے انہیں کوئی محبت نہیں۔ اور یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ جو جتنی فدا کی آمدن تھی نا اس سے زیادہ وہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ وہ اہل بیت کو فدا کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ہدیے پیش کرتے تھے۔ وہ تو ایک اصول تھا کہ نبی کا جو ترکہ ہے وہ تو تقسیم نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے یہ تان بنا لیا، ہر وقت لگے رہتے ہیں یار غار کے خلاف۔ تو میں آپ کو ایک حوالہ انہی کی کتاب کا یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ جو ہے جی ایک نہج البلاغہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، آپ کے ملفوظات، آپ کے خطبات۔ تو اس خطبات کا شارح ہے ابن ابی الحدید۔ یہ ابن ابی الحدید نے ایک بات لکھی ہے، میں آپ کو اس کو سنا کے یہ جامع بات ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے اطمینان حاصل ہو جائے گا، پھر میں اس پر بیان کو ختم کر دوں گا۔ کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو فرزند ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، شہید اعظم شہید کربلا کے پوتے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک کثیر النواع نام کا بندہ بیان کرتا ہے کہ قلت لأبی جعفر الباقر، میں نے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ سے بات کی، جعلنی اللہ فدا کا، کہ اللہ کرے میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ یہ ادب کو کلمہ بول کے بات شروع کرتا، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ آرائیتا ابا بکرن وعمر حل ظلماکم من حقکم شیئا او ذہبا بہی، ذرا فرمائے تو کیا ابو بکر نے اور عمر نے رضی اللہ عنہ اہل بیت نے کوئی ظلم کیا، ان کا کوئی حق دبا لیا؟ قال لا، فرمایا نہیں، نہ انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم کیا ہے نہ ہمارا کوئی حق مارا ہے۔ قال اللہ والذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قسم اس رب کی جس نے محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل کیا ہے اور انہیں سارے جہانوں کا نبی بنایا ہے، اس رب کی قسم صدیق عمر نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ ما ظلمانا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، صدیق عمر نے رائی برابر بھی ہم پہ ظلم نہیں کیا، رائی برابر بھی ہمارا مال نہیں لوٹا ہے۔ قل تو میں نے کہا جویل تو فدا کا، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ فَأَتَوَلَّهُمَا، تو کیا میں ان دونوں سے محبت کروں؟ قال نعم وَيْحَكَ تَوَلَّهُمَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تو برباد ہو جائے، محبت کر صدیق عمر کے ساتھ،
وما سابق ففی عنقی، ان دونوں سے محبت کر دنیا و آخرت میں، پھر تمہیں کوئی نقصان ہو تو ذمہ دار میں ہوں گا. ثم قال فعل الله في المغيرة والتبيان فإنهما كذبا علينا أهل البيت. ان دو بندوں کے نام لیے جنہوں نے جھوٹے قصے لوگوں کو سنائے کہ اللہ انہیں پکڑے، جس سزا کے دار ہے اللہ انہیں وہ سزا دے. انہوں نے اہل بیت پہ جھوٹ بولا ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم تو صدیق و عمر سے پیار کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمارا کوئی حق نہیں مارا ہے. اب آبا گرامی، ایک یہ جامع بیان میں نے آپ تک پہنچا دیا، ایک جامع حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، تو ایمان والوں کے لیے تو یہ کافی ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اسے تو ایک نہیں ایسے ہزاروں کا کیا سنا دو. انہوں نے تو صحابہ کے حق میں آل بیت کی بھی نہیں مانی، آل بیت کی بھی انہوں نے تو نہیں مانی. تو یہ دعوے ایسے ہی محبت کے کرتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کسرہم اللہ، آل و اصحاب دونوں طبقوں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے نزدیک یہی توشہ عقبہ ہے نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول. وآخر دعوانا الحمدللہ رب